औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हमारा हुकूक़ुल बात का जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? पड़ोसियों के हुकूक। और ये रिश्तेदारों के हुकूक के बाद जो पड़ोसी हुकूक है, ये भी बहुत ही हमारी ज़िंदगी में अहम रिश्ता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो ताकीद फरमाई है, बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है कि हमें हर हाल में पड़ोसियों के साथ बेहतरीन सलूक करना चाहिए। पड़ोसी देखा जाए तो सबसे पहले आपकी किसी तकलीफ में, आपके दुख दर्द में सबसे पहले आपका पड़ोसी आपके साथ होता है। आपके जब रिश्तेदार जब पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, आपकी किसी खुशी में, किसी गम में, बस, लेकिन पड़ोसी सबसे पहले पहुंचता है। लिहाजा सबसे आगे आगे रखते हैं। लिहाजा इस्लाम ने पड़ोसियों के बहुत ज़्यादा हुकूक बताए हैं और उसकी बहुत अहमियत जो है वो दी गई है इस्लाम में। लिहाजा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन ने मुझे इतनी दफ़ा पड़ोसी की हुकूक और पड़ोसी का ख्याल रखने के बारे में कहा कि मुझे ये ऐसा लगने लगा कि कहीं पड़ोसी जो है वो विरासत में हिस्सेदार न बना दिया जाए। इस बात से हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पड़ोसी के कितने हुकूक हैं, कितनी अहमियत रखता है हमारी सोशल ज़िंदगी के अंदर, बहुत ज़्यादा। जब जिब्रील अमीन ने इतना जिक्र फरमाया पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का कि ये गुमान होने लगा कि कहीं विरासत में तो हिस्सेदार ना हो जाए। अब इस बात से अंदाज़ा लगा कि हमारे पड़ोसी की कितनी ज़्यादा अहमियत है हमारे मज़हब में और दीन में। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं? बिल्कुल इसके बरक्स, इसके बिल्कुल अपोजिट हम देखते हैं। और हम सबको पनाह मांगनी चाहिए इस काम से, इस तरह के एक्ट करने से कि कोई पड़ोसी हमसे तकलीफ में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकता जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। अब ये बात अंदाज़ा लगाएं कि जन्नत में ना जाने की जो है बशारत दे दी कि अगर उसका पड़ोसी उसके शर से, उसके जो है एक्ट से, उसके अमल से जो है वो परेशान हो। अगर हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखेंगे, वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखेगा और वो उसके अपने पड़ोसी का ख्याल रखेगा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरा महल्ला, पूरा माशरा बिल्कुल पीसफुल, पुरअमन हो जाएगा और सब एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हो जाएंगे। और तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने डिफरेंट इंसान बनाए हैं, अच्छाई भी रखी है, बुराई भी रखी है, इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा ताकीद बताई गई। हमारे और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के भी बारे में कहा है जिससे आप अच्छाई तो अपने साथ, पड़ोसी के साथ बुरा तो नहीं करते, लेकिन नादानस्तगी में भी इस तरह का कोई अमल ना हो जाए। यानी आप कोई ऐसी चीज़ खाएं, ऐसे फ्रूट्स खाएं, ऐसे फल खाएं और उसके छिलके उतार के बाहर फेंक दें, जिससे आपका अगर पड़ोसी गरीब है और वो नहीं ले सकता है, उसके बच्चे है वो देख के दिल में मलाल करेंगे कि देखो हमारा पड़ोसी तो इतने अच्छी फल फ्रूट खा रहा है और हमें जो है मैं अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा हूँ, ये या वो बच्चे सोचेंगे कि मेरे वालिदैन ने नहीं ऐसा किया। लिहाजा इस तकलीफ से भी जो है वो बचने के लिए कहा गया कि इस तरह की तकलीफ ना दी जाए, या अपने घर में ऐसा कोई डिश या ऐसा कोई खाना पकाया जाए जिससे बहुत खुशबू हो और वो पड़ोस में जाए और उसका दिल ललचाए तो, और वो ना कर सकता हो। इस बात से भी मना फरमाया कि ऐसा कोई आप एक्ट ना करें। तो आप ये देखें कितनी मामूली सी बात है कि आपके कोई खाने की खुशबू आपके पड़ोसी तक ना जाए जिससे वो अफसुर्दा हो कि उसके पास ऐसा खाने के लिए नहीं है। इस बात से रोका गया कि ऐसे फल फ्रूट और ऐसी चीज़ें बाहर ना फेंकी जाए जिससे पड़ोसी देख के मलाल करे कि मेरे पास ऐसा नहीं है और मेरे पड़ोसी के पास ऐसा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा
کہ جب شوربہ پکاؤ یعنی سالن پکاؤ تو اس میں زیادہ شوربہ زیادہ پانی ڈالو تاکہ اس میں سے اپنے لیے تو اس کا جو ہے شوربہ پتلا ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس میں پڑوسی کا حصہ بھی ہو۔ یہ اس زمانے میں صحابہ جو تھے وہ خیال رکھا کرتے تھے اپنے پڑوسی کا، کیوں کہ اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کی حقوق کی اتنی اہمیت بتائی تھی، ان کو ان سے میل جول رکھنا چاہیے، ان کی دل جوئی کرنی چاہیے، ان کے ہر اچھے برے وقت پر ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ لہذا آپ کی جو اگر جو سب سے اچھی آپ کی کوئی بات بتائے گا، آپ کے بارے میں جو سب سے صحیح اور بات بتانا چاہے گا تو وہ آپ کا پڑوسی ہوگا۔ اگر میری اچھائی یا میری بارے میں کوئی معلومات کرنے ہے کہ میں کیسا ہوں تو وہ صرف پڑوسی ہی ہوگا جو میرے بارے میں بالکل صحیح معلومات دے گا۔ اگر میں برا ہوں گا اور پڑوسی اگر سچ سچ بتا دے کہ بھائی یہ عیب ہیں اور آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہے تو پڑوسی سب سے بہتر جانتا اور ہم اس کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے تو یقیناً ہمارے بارے میں وہ اچھی ریمارک دے گا۔ لہذا پڑوسی جو ہے وہ ہمارے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، اور وہ یعنی آپ کے رشتے دار بھی ایسا نہ بتا سکیں گے جیسا کہ ہمارے پڑوسی ہمارے بارے میں جانتے ہوں گے۔ کہ رشتے داروں کے بارے میں تو لوگ بہت سارے اچھا رکھتے ہیں، اچھائی رکھتے ہیں، ملنساری رکھتے ہیں، دل جوئی رکھتے ہیں، بہت سارے ان کے جو ہے نا، لیکن پڑوسی کیسا ہے جو خوشی غم دونوں چیزوں میں ساتھ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے معاملات میں وہ ساتھ ہوتا ہے، تو وہ بہت اچھی طرح سے جج کر رہا ہوتا ہے اپنے پڑوسی کو۔ لہذا ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملات رکھنے چاہیے، اچھا رویہ رکھنا چاہیے، اور بات وہی جو میں نے اپنے پہلے کہی کہ یہ تمام چیزیں اگر ہم یعنی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے نہیں رہ سکیں گے تو پھر سے ہمارا جنت میں جانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اگر اس کے شر سے، اس کے ایذا سے اس کا پڑوسی تنگ ہوا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو یہ ہم اپنے فائدے کے لیے بات سوچیں کہ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں۔ پڑوسی کے ساتھ تو شاید اچھا ہو جائے لیکن ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوگا کیونکہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح رشتے داروں کے حقوق کے بارے میں سے میں نے سمجھایا تھا، ان کے ساتھ تو شاید آپ اچھے معاملات رکھیں تو ان کے ساتھ تو اچھا ہو جائے گا، لیکن اس کا رزلٹ میں کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، فائدہ تو ہمارا ہی ہوگا۔ اگر ہم پڑوسی کے ساتھ اچھے معاملات رکھتے ہیں، وہ ہم سے خوش رہتا ہے، تو اس کا نتیجہ فائدہ کیا؟ ہمارا فائدہ ہے کیونکہ ہمیں جنت کی بشارت دی گئی۔ اگر ہم رشتے داروں کے ساتھ اچھے معاملات رکھتے ہیں ہر طرف تو ہمیں جنت کے محل کی بشارت دی گئی، تو فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے۔ تو لہٰذا بچوں آپ ہر حال میں یہ جو ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے جو ہمارے فائدے کی باتیں بتائیں، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہر حال میں ہمارا فائدہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ پڑوسی سے کیا تعلق؟ صرف وہی پڑوسی نہیں ہے جو آپ کے برابر میں گھر میں رہتا ہے، جو آپ کے ساتھ اسکول میں بیٹھتا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے بس میں وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، یا آپ کے ساتھ کہیں اور کسی معاملات میں کہیں کھڑا ہوا ہے، کہیں لائن لگی ہوئی ہے آپ کی کسی چیز میں، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ ان تمام لوگوں سے اچھے معاملات کرنے چاہیے، صرف وہی نہیں جو آپ کے برابر میں رہتا ہے، آپ کے ساتھ جو پڑوس کلاس میں بیٹھتا ہے اس کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق رکھنا چاہیے، وہ اس وقت آپ کا پڑوسی ہے۔ ٹھیک، آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے وہ آپ کا پڑوسی، اس کے ساتھ بہت اچھا آپ کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں پہ عمل کریں جس کا فائدہ آخر کار ہمیں ہی ملے گا، جنت میں جانے کے پروانے ملیں گے اور نیکیوں کا جو ہے وہ ہمیں مواقع ملیں گے۔ اگر ہم دیکھا جائیں تو ہماری پوری زندگی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ حق تلفی کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی معاف نہیں کریں گے۔ یعنی قیامت کے دن اس کا معاملہ کیسے ہوگا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جب معاملات سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے رکھیں گے، تو ہمیں آج اس دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ حج کر لیں گے
تو آپ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے آج ہی پیدا ہوا. آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ایک عمرہ کریں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی, اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے کی فرض نماز کے درمیان اتنے گناہ معاف ہوں گے. اور بہت اہتمام کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, خوشی خضو کے ساتھ آپ نے روزے رکھے ہوں گے, افطار کی ہوگی, سحری کی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اتنے گناہ معاف کر دیں گے. یا شب قدر آپ نے حاصل کر لی تو اتنے ہزار مہینوں کے جو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے بندوں کے, اپنے بندوں کے جو گناہ کو معاف کرنے کے بے انتہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, لہذا ان کے گناہ کو معاف کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ذرائع اور طریقے رکھے ہیں تاکہ میرا بندہ کسی طرح سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ جنت میں آئے. لیکن حق تلفی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے جس کی بھی حق تلفی کی ہوگی وہ وہی معاف کرے گا جس کی حق تلفی کی ہوگی. لہذا ہمیں ان تمام چیزوں بہت شدید طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے. حق تلفی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے, کیونکہ کیا کہا ہے, مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. لہذا اگر ہم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی یا اپنے عمل سے, ہاتھ سے, اپنے عمل سے کوئی ایکٹ سے ایسی تکلیف پہنچائی جس کی وجہ سے اسے بہت سخت ناراضی, دکھ اور صدمہ ہوا, اور یہ بہت چھوٹی بات ہے, ہم تو بالکل اپنی زندگی میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, لیکن ہم اس سے بھی بڑھ کر نقصان تک پہنچانے کی باتیں کرتے ہیں, بدنام کرتے ہیں لوگوں کو, غیبت کرتے ہیں, تمام چیزوں تک ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں یہ کیسے معاف ہوں گے جب قیامت کے دن ہم کسی کی حق تلفی کی ہوگی, کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی, کسی کو نقصان پہنچائے گا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ آپ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس کا ازالہ ایسا ہوگا کہ ہمیں وہ نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی جو اللہ تعالیٰ نے معاف کی, یا ہم نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو وہ نیکیاں ہمیں اس کو دے کے جو ہے نا اس کی حق تلفی کا ازالہ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نے کوئی نیکی نہیں کی ہو, اس کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا کہ میں نے تو بہت نیکیاں کی ہیں, میں یوں دے دوں گا, میں یوں دے دوں گا, اس کی تو کوئی گارنٹی ضمانت نہیں دے سکتا. لہذا اگر ہم نے کوئی نیکی نہیں کی ہوگی تو پھر کیا ہوگا, ہمیں اس کے گناہ اپنے سر ذمے لینے پڑ جائیں گے. اسی لیے, اور اگر ہم نے ہماری زندگی اسی طرح کی بد زبانی اور دوسروں کو نقصان پہنچانا, دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں گزری ہوگی, تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تمام لوگوں کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ جائیں گے, اور پھر کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے ہمیں حق تلفی سے بچنا چاہیے. تو آج کا جو پورا لیکچر جو آگے تک چلے گا وہ کیا ہوگا, حق تلفی سے بچنے کی باتیں ہوں گی. کسی بھی طریقے سے ہمیں حق تلفی جو ہے وہ بچنا چاہیے, کیونکہ اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے. اس کا ازالہ صرف وہی شخص کرے گا جس کے ساتھ ہم نے حق تلفی کی ہوگی. اور حق تلفی کی ایک بہت ہی لمبی لسٹ ہے, اور اس سے ہمیں تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. جسے میں نے کیا کہا, ہاتھ زبان سے تکلیف پہنچانا, کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچانا, کسی جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کا تکلیف پہنچانا, اپنے بڑوں کو زبان سے تکلیف پہنچانا, ہاتھ سے ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتے رہنا, دوسروں کو تکلیف پہنچانا, کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا, کسی کی دولت پہ قبضہ کرنا, کسی یتیم کو نقصان پہنچانا, ایک بہت لمبی لسٹ ہے. لہذا حق تلفی سے بچنا چاہیے. اور ہمارا آج کا لیکچر بھی اسی ہے, بلکہ یہ تمام جو ٹاپک اس لیکچر میں آئیں گے وہ اسی حق تلفی سے بچنے کی باتیں ہیں. لہذا ابھی آپ اچھی طرح سے بچوں اپنی یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں حق تلفی سے ہر حال میں بچنا ہے, یعنی کسی کی بھی ساتھ حق تلفی سے پیش نہیں, کیونکہ بعد میں ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت لے کے آ سکتا ہے. لہذا زبان سے اور ہاتھ سے, اپنے عمل سے ہمیشہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے اور حق تلفی سے بچنا چاہیے. اور یہ تمام جو اب ہمارے آگے کے لیکچر چلیں گے اس میں کسی حق تلفی اور دوسروں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے ان کے ساتھ غلط برتاؤ کیا ہوگا تو پھر ہمیں اسی طرح سے اس کا ازالہ کرنا پڑے گا, جیسا میں نے ابھی کہا. تھینک یو.